बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अंदलस की शहजादी और तारिक बिन जियाद। 8वीं सदी ईस्वी के अवाइल का जिक्र है। अंदलस पर मसीह बादशाह रॉडरिक हुक्मरान था। उसकी हुकूमत में शुमाल मगरबी अफ्रीका का इलाका सबता यानी मराकश भी शामिल था, जहां यूनानी शहजादा काउंट जोलियन बतौर गवर्नर तैनात था। काउंट जोलियन की हसीन और जमील बेटी फ्लोरिंडा दारुल सल्तनत तलीतला यानी टोलेडो के शाही महल में शहजादियों की तरह परवरिश पा रही थी। दरअसल जिन उमरा को सदर मकाम से दूर की इमारतें सपुर्द की जाती थी, उनकी औलाद यरगमाल के तौर पर दारुल सल्तनत में रखी जाती थी, ताकि वो शाही महल में तालीम और तरबियत पाए और उस अमीर या गवर्नर के दिल में बगावत का ख्याल भी ना गुजरे। फ्लोरिंडा जवान हुई तो उसका हुस्नो शबाब बेमिसाल था, जिस पर 82 साला बूढ़ा रॉडरिक फरेफ्ता हो गया और एक रोज उसने उस शहजादी से बद इखलाकी का मुजाहिरा करते हुए उसे बेआबरू किया और उसकी इज्जत लूट ली। फ्लोरिंडा ने यह खबर अपने बाप को पहुंचा दी। ये सुनते ही जोलियन के तन बदन में आग लग गई। वो फौरन तलीतला पहुंचा और बादशाह पर यह जाहिर किया कि उसकी बीवी सख्त बीमार है और बिस्तरे मर्ग पर बेटी को देखने के लिए बेताब है। उज़र माकूल था, लिहाजा रॉडरिक ने फ्लोरिंडा को साथ ले जाने पर कोई एतराज न किया। वक्त रुखसत जब काउंट जोलियन कॉर्निश बजा लाने को 10 बस्ता खड़ा हुआ तो रॉडरिक ने कहा, सुना है अफ्रीका के बाज बहुत अच्छे होते हैं, चंद बाज हमें भी भेज देना। काउंट जोलियन ने बरजस्ता जवाब दिया, अगर मैं जिंदा रहा तो ऐसे बाज भेजूंगा जो आपने कभी ना देखे होंगे। रॉडरिक इस जवाब में छुपी धमकी भांप ना सका। जोलियन ने उसको इशारे में यह जवाब दिया था कि तुमने मेरी बेटी की इज्जत खराब की है, अब मैं तुमसे बदला लेने के लिए अफ्रीका से ऐसे शाहीन सिफत बाज यानी मुसलमान मुजाहिदीन तुम पर हमले के लिए भेजूंगा कि ऐसे शहबाज और जंगबाज गोरीले बिजली की तरह कड़क कर दुश्मन पर गिरने वाले और उसको जलाकर खाकिस्तर बना देने वाले बहादुर तुमने जिंदगी में कभी ना देखे होंगे, और ना ही ऐसे पलटने झपटने और दुश्मन पर मौत बनकर बिजली की तरह गिरने वाले और आने वाहिद में दुश्मन की तिक्का बोटी कर देने और चीर फाड़ कर रख देने वाले बर्क रफ्तार शहसवारों से कभी तुम्हारा पाला पड़ा होगा। स्पेन या हिस्पानिया पर 417 ईस्वी से लेकर 711 ईस्वी तक जिस शाही खानदान ने हुकूमत की वो तारीख में विज़िगात कहलाते हैं। इन्हीं के एक बादशाह ने ईसाईयत कबूल कर ली तो थोड़े ही अरसे में यह मजहब पूरे स्पेन में फैल गया। ईसाईयत को सरकारी सरपरस्ती हासिल होने के बायस पादरियों को बड़े बड़े इख्तियारात हासिल थे। यहूदी चूंकि हुनरमंद और दौलतमंद थे, अहले कलीसा उन पर तरह तरह के मजालिम ढाते और उनकी दौलत हथिया लेते थे। पादरी हर आने वाली आफत पर कहते, ये कहरे खुदाबंदी है जो यहूदियों के गुनाहों के बायस हम पर नाजिल हुआ है, क्योंकि खुदाबंदे मसीह के कातिल यानी ये यहूदी अभी तक अपने कैफरे किरदार को नहीं पहुंचे। विज़िगात बादशाह सेसिलोत ने 616 में फरमान जारी किया कि तमाम यहूदी साल खत्म होने यानी नया साल शुरू होने से पहले पहले ईसाई बना लिए जाएं। उसके बाद जो यहूदी अपने मजहब पर कायम रहने का इसरार करे उसको 100 कोड़े लगाकर जलावतन कर दिया जाए और उसकी जायदाद जब्त कर ली जाए। कहा जाता है कि इस खौफ से स्पेन में 90,000 यहूदियों ने बपतिस्मा लिया, मगर ये जबरी तब्दीली दिल पर क्या असर करती। बहुत से यहूदी भागकर अफ्रीका पहुंच गए। यहूदियों की मुमकिना बगावत को रोकने के लिए पादरियों ने तमाम यहूदियों की गिरफ्तारी और जायदादों की जब्ती के अहकाम जारी कर दिए। चुनाचे उन्हें गिरफ्तार करके बतौर गुलाम ईसाइयों में तकसीम कर दिया गया। जिन यहूदियों के पास ईसाई गुलाम थे उन्हें उल्टा उनके गुलामों की गुलामी में दे दिया गया। आकाओं को हुक्म मिला कि वो अपने यहूदी गुलामों को उनके मजहब पर न चलने दें, उनके बच्चे ईसाई बना लिए जाएं। नीज किसी यहूदी को यहूदी के यहाँ शादी न करने दी जाए। यही वजह थी कि यहूदियों ने 8वीं सदी में मुसलमानों के अहद में इत्मीनान का सांस लिया। अब उन्हें मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी हासिल थी, बस जिज़िये की मामूली सी रकम अदा करनी पड़ती थी। विज़िगात का आखिरी ताजदार शाह विटीजा तबन गैर मुतासब था। उसने यहूदियों से नरमी बरती और जला वतन यहूदियों को अफ्रीका से वापस बुलाकर उनकी अमलाक वागुजार कर दी। इस पर पादरी नाराज हो गए और उन्होंने मुल्क में बगावत करा दी। चुनाचे शाह वटीसा कत्ल कर दिया गया और बागी फौज का सिपह सालार रॉडरिक तख्त पर बराजमान हो गया। ये शख्स खानदानी तौर पर गात नहीं था, बल्कि इस्फहान के एक खानदान से ताल्लुक रखता था। ताहम जुल्म सितम के लिहाज से वो अपने पेशरुओं से कहीं आगे था। रॉडरिक को अरब मौरखीन
ازریک یا لزریک لکھتے ہیں۔ سبتا یا سیوٹا یورپ کے انتہائی جنوبی مقام جبرالٹر یعنی جبل طارق کے بالمقابل ساحل افریقہ پر واقع ہے۔ شہزادی فلورنڈا کے والد کاؤنٹ جولین نے سبتا واپس آتے ہی اسلامی حکومت کی طرف سے طنجہ میں طارق بن زیاد سے رابطہ قائم کیا اور اپنی اطاعت و حمایت کا یقین دلا کر اسے اسپین پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ طارق نے اسے شمالی افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر سے رجوع کرنے کو کہا۔ چنانچہ جولین اشبیلیا کے اسقف اور مقتول شاہ اسپین وٹیزا کے چند رشتہ داروں کو لے کر موسیٰ کے پاس کیروان پہنچا اور اسے ملک اسپین کی دولت، پیداوار، عورتوں کے حسن اور مردوں کی بزدلی کا ذکر کر کے ہسپانوی رعایا کو ظالم بادشاہ راڈرک سے نجات دلانے کی راہ سجائی۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کی اجازت لینا ضروری سمجھا، چنانچہ اس نے مفصل کوائف لکھ کر قاصد دمشق روانہ کر دیا۔ خلیفہ نے جوابی مراسلے میں لکھا، مسلمانوں کو ایسے بحر زخار کی ہلاکت آفرینیوں میں نہ ڈالا جائے۔ موسیٰ نے دوبارہ خط میں انہیں یقین دلایا کہ اندلس کا ساحل بالکل سامنے ہی نظر آتا ہے، صرف 13 میل چوڑا سمندر بیچ میں ہے، فوج کی بربادی کا کوئی اندیشہ نہیں۔ اس پر ولید نے اجازت دے دی۔ موسیٰ بن نصیر نے جولین کی دیانت اور وفاداری کا امتحان لینے کے لیے اسے ساحل اسپین پر چھاپا مار کاروائی کے لیے بھیجا، جو اس نے باخوشی انجام دی اور مدینہ شزونہ کے کرب و جوار سے مال غنیمت لے کر واپس لوٹا۔ اس نے سبتا کی کنجی موسیٰ کے حوالے کر دی اور خلیفہ کی وفاداری کا باقاعدہ حلف اٹھایا۔ اس پر موسیٰ نے اسے اسلامی فوج کا افسر مقرر کر دیا۔ دری اثنا موسیٰ نے اپنے آزاد کردہ غلام طریف بن مالک کو 100 سواروں اور 300 پیادوں کے ہمراہ ایک آزمائشی مہم پر بھیجا۔ وہ جنوبی اندلس کے جس مقام پر اترے اس کا نام بعد میں جزیرہ طریف پڑ گیا، جسے ان دنوں طریفہ کہا جاتا ہے۔ طریف بھی خاصا مال غنیمت اور قیدی لے کر رمضان 91 ہجری میں لوٹ آیا۔ اب موسیٰ بن نصیر نے 7000 فوج تیار کی، جس کی قیادت بربر سالار طارق بن زیاد کو سونپی۔ اس لشکر میں کاؤنٹ جولین کا دستہ، یہودیوں کی خاصی تعداد اور بازنطینی شہنشاہ کے مظالم سے بھاگ کر آنے والے بعض عیسائی بھی شامل تھے، جنہیں مرتدین کہا جاتا تھا۔ یونانی دستے کا سالار کاؤنٹ جولین، گاتھوں کا مغیث الرومی اور یہودیوں کا کولا تھا۔ یہ فوج شہزادی کے والد جولین کے فراہم کردہ 4 تجارتی جہازوں میں کئی دنوں کے اندر ساحل اسپین کے جس مقام پر اتری اسے قلپے کہتے ہیں۔ عربوں نے اس کا نام جبل طارق رکھا، جسے اہل یورپ جبرالٹر کہنے لگے۔ ویزیگوت قوم سے پہلے اسپین پر شمال سے ونڈال قوم حملہ ور ہوئی تھی، چنانچہ اس کے نام پر جنوبی اسپین ونڈالوسیا کہلانے لگا تھا۔ عرب مسلمانوں نے اسے اندلس کہنا شروع کر دیا، جو بعد میں آہستہ آہستہ پورے اسپین کے لیے بولا جانے لگا، اسی لیے اسلامی اسپین کو اندلس کہا جاتا ہے۔ موجودہ اسپین، اصل نام اسپانا کا جنوبی صوبہ آج بھی اندلوسیا کہلاتا ہے، جس میں گرناطہ، اشبیلیا اور کرتبہ واقع ہیں۔ طارق بن زیاد نسلاً بربری افریقی اور موسیٰ بن نصیر کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اس نے موسیٰ کے بیٹوں کے ساتھ ہی تعلیم و تربیت پائی تھی۔ اس کی شجاعت اور لیاقت کی بنا پر موسیٰ نے اسے طنجہ کا حاکم مقرر کیا تھا۔ طنجہ سبت کے مغرب میں ساحل مراکش پر واقع ہے، جہاں بحر اوقیانوس کا آغاز ہوتا ہے۔ طارق بن زیاد نے چھوٹے سے جزیرہ نمائے جبرالٹر کی پہاڑی کے پاس لشکر اتارا اور پھر چاروں جہازوں کو آگ لگا کر جلا دینے کا حکم دیا، تاکہ کسی کو واپس بھاگنے کا خیال بھی نہ آئے۔ طارق بن زیاد نے راستے میں جہادی سفر کے دوران خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین و انصار کے درمیان تشریف فرما ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تلواروں اور ڈھالوں سے آراستہ ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طارق سے فرماتے ہیں، طارق اسی شان سے قدم آگے بڑھائے جاؤ۔ پھر یہ دیکھا کہ رحمت للعالمین صحابہ کرام کے ہمراہ اندلس میں داخل ہو گئے۔ آگے آگے وہ چلے جا رہے ہیں اور طارق اس مقدس جماعت کے پیچھے پیچھے ہے۔ طارق اس پہاڑی یعنی جبل طارق کے پاس چند روز مقیم رہا۔ اس اثنا میں عبد الملک معافری کا دستہ کرتایا نامی شہر پر بلا مزاحمت قابض ہو گیا۔ پھر مسلمان جزیرہ خزرہ کی طرف بڑھے، اس پر طریف نے حسب سابق قبضہ کر لیا۔ اس علاقے کا گورنر ڈیوک تدبیر اپنی سپاہ کے ساتھ مقابل آیا، لیکن ایک ہی جھڑپ میں پسپا ہو کر بھاگا۔ راڈرک ان دنوں شہر بسکے یعنی شمالی اسپین کی بغاوت فروغ کرنے میں مصروف تھا۔ تدبیر نے تیز رو قاصد کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا، ہماری سرزمین پر ایک قوم آن اتری ہے، ہم نہیں جانتے کہ آسمان سے نازل ہوئی ہے یا زمین سے نکل پڑی ہے۔ تدبیر نے یہ اطلاع بھی دی کہ شہزادی فلورنڈا کا باپ کاؤنٹ جولین ان کا رہنما ہے۔ راڈرک یہ سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگا اور کرتبہ پہنچ کر 1 لاکھ کا لشکر جمع کیا۔
ادھر طارق نے حالات کے پیش نظر موسیٰ سے کمک کی درخواست کی۔ موسیٰ نے اس عرصے میں بہت سی کشتیاں تیار کروا لی تھی، ان کے ذریعے 5000 بربر گھڑ سوار بھیج دیے۔ یوں اسلامی لشکر کی تعداد 12000 ہو گئی۔ ادھر سے راڈرک نے تیزی سے کوچ کرتے ہوئے جنوب کا رخ کیا۔ ادھر سے طارق نے آگے بڑھ کر دریائے سلیط کے کنارے جھیل لاجنڈا کے پاس ڈیرے ڈال دیے۔ ساحل سمندر سے 7 میل دور واقع یہ مقام سریش کہلاتا تھا۔ دریائے سلیط کو وادی بقا بھی کہا جاتا تھا، اس لیے اس جنگ کو جنگ سریش یا اولوں کے باقول وادی بقا کی جنگ کہتے ہیں۔ عربی میں وادی کے معنی دریا بھی ہیں۔ راڈرک کی 1,00,000 فوج سامنے آن خیمہ زن ہوئی۔ ادھر افریقہ سے آئے ہوئے 12,000 باز تھے، جن کا شاہ باز طارق بن زیاد تھا۔ راڈرک کے لشکر میں 3 گات شہزادے بھی شامل تھے، جو کاؤنٹ جولین کے ذریعے خفیہ طور پر طارق سے اپنی وفاداری، تعاون اور تابع داری کا قول و قرار کر چکے تھے۔ مسلمان غنیم کی کثرت اور اس کے ساز و سامان کی فراوانی سے مرغوب ہوئے تو طارق نے ان کے سامنے ایک ولولہ انگیز تقریر کی۔ اس نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد یوں کہنا شروع کیا: ساتھیو، خوب سمجھ لو، اب تمہارے بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ سمندر تمہارے پیچھے ہے اور دشمن تمہارے آگے۔ اللہ کی قسم، اب پامردی و استقلال کے سوا تمہارے لیے کوئی چارہ کار باقی نہیں رہا۔ تم اس جزیرہ نما میں ایسے ہی ہو جیسے یغمائی بخیلوں کے دسترخوان پر ہوتے ہیں۔ تمہارے دشمن اپنی فوج اور سامان جنگ کے ساتھ تمہارے سامنے آ چکے ہیں۔ تمہارے پاس کوئی سامان نہیں بجز تمہاری تلواروں کے۔ تمہارے پاس کوئی رسد نہیں سوائے اس کے کہ تم دشمن سے چھین لو۔ اگر تم نے کوتاہی کی تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، لہٰذا تم اس سرکش راڈرک کو زیر کر کے اپنے آپ کو رسوائی میں پڑنے سے بچا لو، جو اپنے قلعہ بند شہر سے تمہارے مقابلے کے لیے نکلا ہے۔ اگر تم اپنی جانوں پر کھیل جاؤ تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ میں تمہیں کوئی ایسی دعوت نہیں دیتا جسے خود قبول کرنے کو تیار نہ ہوں۔ میں تمہیں ایسے مقام پر لایا ہوں جہاں سب سے سستی انسانوں کی جانیں ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ دوستو، تم اس جزیرہ نما میں اللہ کا کلمہ اور اس کا دین سربلند کرنے آئے ہو، اور اس کا ضرور اجر پاؤ گے۔ یہاں کا مال غنیمت صرف تمہارے واسطے ہے۔ تم اپنے عزم پر استوار رہو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور دونوں جہانوں میں تمہارا نام باقی رہے گا۔ اگر میں حملہ کر دوں تو تم بھی ٹوٹ پڑو، اگر میں رک جاؤں تو تم بھی رک جانا۔ جب دونوں فوجیں ٹکرائیں گی تو میں خاص طور پر اس سرکش راڈرک کی طرف رک کروں گا۔ اگر میں اس کا کام تمام کرنے کے بعد مارا جاؤں تو میں تمہارا کام پورا کر جاؤں گا۔ تم بہادر اور عقل مند ہو، اس کے بعد تم اپنے کام خود سنبھال سکتے ہو، اور اگر میں اس تک پہنچنے سے پہلے ہی مارا جاؤں تو تم میرے اس عزم کو پورا کرنا اور اس پر حملہ ہو کر اسے کیفر کردار کو پہنچانا، اور اس جزیرہ نما کی فتح مکمل کر لینا، کیونکہ اس کے قتل کے بعد ان لوگوں کی ہمتیں پست ہوں گی۔ ساتھیو، اگر میں قتل ہو جاؤں تو غمگین نہ ہونا اور نہ آپس میں جھگڑ کر ایک دوسرے سے لڑنا۔ اگر تم دشمن کے سامنے پیٹھ پھیرو گے تو تم قتل اور گرفتار ہو کر برباد ہو جاؤ گے۔ خبردار، پستی قبول نہ کر لینا اور خود کو دشمن کے حوالے نہ کر دینا۔ تمہارے لیے مشقت و جفاکشی کے ذریعے شرف و عزت اور آرام و راحت اور حصول شہادت کے ساتھ ثواب آخرت مقدر کیا گیا ہے۔ یہ سعادتیں حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ اب میں حملہ ہوں گا اور اس پر چھا جاؤں گا انشاءاللہ۔ بہادرو، میرے حملہ ہوتے ہی تم بھی جھپٹ پڑنا۔ اس پرجوش تقریر سے اسلامی فوج کے دل عزم و ہمت، جوش و خروش اور فتح و ظفر کی امیدوں سے بھر گئے۔ مجاہدین اسلام نے تمام رات جاگ کر آنکھوں میں کاٹی۔ جب صبح کا سپیدہ نمودار ہوا تو طبل جنگ بجایا گیا۔ یہ 27 رمضان المبارک 92 ہجری بمطابق 19 جولائی 711 عیسوی کی یادگار صبح تھی۔ راڈرک نے صفیں درست کی۔ اسے گھات شہزادوں کی نیت کا علم نہیں تھا۔ انہیں وفادار جان کر ایک کو میمنہ پر اور دوسرے کو میسرا پر مقرر کیا، خود قلب میں رہا۔ وہ 2 گھوڑوں کے تخت رواں پر موتیوں، یاقوت اور زبرجد سے مرصع چتر شاہی کے نیچے زر و جواہر سے آراستہ لباس میں بیٹھا تھا۔ اس کے زیر کمان ہر طرح کے اسلحے سے لیس 1,00,000 جنگجو اور وافر ذخیرہ رسد تھا۔ پیچھے بار برداری کے جانوروں پر بے شمار رسے لدے ہوئے تھے جن سے مسلمان قیدیوں کو باندھنا مقصود تھا۔ عمرہ اور جاگیردار اپنے خیموں کے سامان میں سونے چاندی کے برتن اور زر و جواہر بھی لے آئے تھے۔ عام کسان بھی فوج میں تھے اور بعض کے ہاتھوں میں تو ہتھیاروں کی بجائے کھیتی باڑی کے آہنی آلات تھے۔ چونکہ بادشاہ غاصب سلطنت تھا، بہت سے جاگیردار دل سے اس کے خیر خواہ نہ تھے۔ میمنہ اور میسرا کے کمانڈر خود مدعی سلطنت تھے۔ دوسری طرف 12,000 پردیسی تھے جو نہ اعلیٰ اسلحے سے لیس تھے، نہ ان کے پاس سواری کے لیے زیادہ گھوڑے تھے۔ وہ زرے لگائے، سفید امامے باندھے، ہاتھوں میں عربی کمانے لیے، کمروں میں تلواریں لٹکائے اور بغلوں میں نیزے دبائے کھڑے تھے۔ حملے کا آغاز مسیحوں کی طرف سے ہوا۔
ادھر سے مجاہدین اسلام آگے بڑھے اور جلد ہی گھمسان کا رن پڑ گیا۔ سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ہسپانوی لشکر کے بازوؤں پر دباؤ پڑتے ہی کماندار گات شہزادے پیچھے ہٹنے لگے، پھر یکا یک وہ مسلمانوں سے آ ملے۔ تاہم راڈرک پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ اپنے قلب کی فوج کے ساتھ جم کر لڑتا رہا۔ لڑائی 27 رمضان سے 5 شوال تک جاری رہی، لیکن ان 8 دنوں میں عیسائی پوزیشنیں بدلتے بدلتے 20 میل پیچھے ہٹ گئے۔ 8ویں روز طارق نے بھرپور حملہ کیا تو مسیح قلب کی سپاہ میں ابتری پھیل گئی اور راڈرک کے سامنے کے دستے نے جگہ خالی کر دی۔ طارق نے راڈرک کا تخت دیکھا تو بجلی کی طرح جھپٹا اور اپنے آدمیوں سے کہا، یہی بادشاہ ہے، اسے دھر لو۔ طارق خود اس کے سر پر پہنچ گیا، لیکن راڈرک اس تیزی سے فرار ہوا کہ مسلمان تعاقب کرنے کے باوجود اسے پکڑ نہ سکے۔ کچھ دور جا کر اس کا سفید گھوڑا جس پر جواہرات کا حزین ساز تھا دلدل میں دھنسا ہوا ملا۔ وہیں راڈرک کا ایک سنہری موزہ بھی پڑا تھا جس پر زر و جواہرات لگے تھے۔ ایک بیش قیمت لبادہ بھی وہاں پڑا تھا۔ بادشاہ کا انجام کسی کو معلوم نہ ہو سکا، غالباً وہ دریا کی موجوں میں ڈوب مرا تھا۔ ادھر میدان سریش لاشوں سے پٹا پڑا تھا۔ اس جنگ میں 3000 مسلمان شہید ہوئے۔ عیسائیوں کی لاشوں کا شمار نہ تھا۔ سونے چاندی اور تانبے کی انگوٹھیوں سے عمرہ، متوسط الحال اور غریبوں کا درجہ پہچانا جا سکتا تھا۔ طارق نے مال غنیمت جمع کرایا۔ مسیح قیدی انہی کے مسلمانوں کو باندھنے کے لیے لائے ہوئے رسوں سے باندھے گئے، لیکن قیدی زیادہ تھے اور رسے پورے نہ آئے۔ خلیفہ کے لیے خمس یعنی 5واں حصہ نکال کر باقی مال غنیمت اور قیدی مجاہدین میں تقسیم کر دیے گئے۔ دری اسنا بعض غات شہزادے جنوب مغربی اسپین میں اپنی اپنی جاگیروں پر بیٹھے تھے، ان سے نمٹنا ضروری تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے صوبہ قادس کے مشہور شہر کا محاصرہ کیا گیا۔ چند روز میں محصورین نے اطاعت قبول کر لی۔ اسلامی دور میں یہ شہر مدینہ شزونہ کہلاتا رہا اور یہ نام آج تک چلا آ رہا ہے۔ پھر قرطبہ کے مغرب میں شہر حصن المدور پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا، جسے ہسپانوی آج بھی المدور کہتے ہیں۔ اس کے بعد اشبیلیہ سے 25 میل مشرق میں شہر کرمونا لے لیا۔ پھر اشبیلیہ کا رخ کیا تو شہر والوں نے جزیہ ادا کرنا منظور کیا۔ مسلمان استجا پہنچے تو وہاں راڈرک کے مفرور فوجیوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بہت سے مسلمان شہید کر دیے۔ طارق نے محاصرہ کیے رکھا۔ ایک روز ایک عیسائی دریا کے کنارے آ نکلا۔ طارق نے اسے دیکھ لیا۔ وہ دریا میں کود گیا تو طارق نے جست لگا کر اسے پانی ہی میں دبوچ لیا۔ پوچھ گچھ پر معلوم ہوا کہ وہی شہر کا والی ہے۔ اس نے جزیہ دینا منظور کر کے شہر کے دروازے کھلوا دیے۔ یہ مسیح والی عمر بھر اپنے وعدے کا پابند رہا۔ شہر میں پانی کی قلت تھی۔ طارق نے 4 میل دور دریا سے استجا تک نہر کھدوا کر پانی پہنچا دیا۔ یہ نہر عین الطارق کہلائی۔ قرطبہ اسپین کا ایک اہم شہر تھا۔ طارق نے خلیفہ عبد الملک کے تجربہ کار غلام مغیث کو 700 سوار دے کر قرطبہ پر چڑھائی کرنے بھیج دیا۔ اس نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس کے جاسوس ایک چرواہے کو پکڑ لائے۔ اس نے بتایا کہ یہاں کے عمرہ اور رؤسا سب تلیتلا چلے گئے ہیں اور والی شہر صرف 400 سپاہیوں اور تھوڑے سے شہریوں کے ساتھ حفاظت کے لیے بیٹھا ہے۔ ایک رات جب بارش ہو چکی تھی اور مسلمانوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز نہ نکلی، 2 مسلمان دیوار پر چڑھے اور فصیل کے پاسبان کو قتل کر کے شہر کا پھاٹک کھول دیا۔ اسلامی لشکر کا ریلا شہر میں داخل ہو گیا، مگر شاہی محل جا کر معلوم ہوا کہ حاکم شہر اپنے آدمیوں کے ہمراہ شہر کے مغربی حصے میں سینٹ جارج نامی قلعہ نما گرجے کے اندر چھپا بیٹھا ہے۔ گرجے کا محاصرہ کیا گیا مگر مہینہ بھر کامیابی نہ ہوئی۔ ایک روز مغیث کا ایک حبشی غلام رباح ایک درخت پر چڑھ کر پھل توڑ رہا تھا کہ گرجے والے اس پر آن پڑے اور قلعے کے اندر لے گئے۔ انہوں نے پہلے کبھی کوئی حبشی نہ دیکھا تھا، لہٰذا اس کی سیاہی دھونے کے لیے اسے چشمے پر لے گئے۔ یہاں رباح نے سمجھ لیا کہ ان کے لیے پانی کس راستے سے آتا ہے۔ جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس شخص کے جسم کی سیاہی قدرتی ہے اور ختم نہیں ہو سکتی تو انہوں نے اسے قید کر دیا۔ 7ویں روز رباح قید سے بھاگ نکلا اور آ کر مغیث کو چشمے کے متعلق بتایا۔ یوں زمین دوز نہر تلاش کر کے اس کا پانی روک دیا گیا۔ عیسائی مجبور ہوئے تو مغیث نے ان کے سامنے اسلام یا جزیے کی شرط پیش کی جو انہوں نے قبول نہ کی۔ چنانچہ محاصرہ جاری رہا۔ آخر ایک روز حاکم شہر نکل بھاگا۔ مغیث نے اس کا تعاقب کیا۔ قتلیرہ کے مقام پر حاکم شہر کا گھوڑا ایک تالاب پھاندتے ہوئے ٹھوکر کھا کر گرا اور گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ مغیث نے تیزی سے وہاں پہنچ کر حاکم شہر کو گرفتار کر لیا۔ اس کے باوجود کلیسا والے ہار نہ مانے۔ آخر مغیث نے کلیسا کے گرد آگ جلوائی تو انہوں نے مجبور ہو کر اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد مالکا، البیرا اور اریولا کے علاقے یکے بعد دیگرے فتح ہو گئے۔ البیرا میں آگے چل کر شہر گرناتا کی بنیاد پڑی۔ مقامی حاکم تدبیر نے پہلے ریا میں اور پھر اریولا میں مزاحمت کی۔ اریولا میں اس کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی رہ گئے تو اس نے عورتوں کو مردانہ لباس پہنا کر فصیل پر کھڑا کر دیا۔
مسلمان دور سے انہیں جنگجو مرد سمجھے، چنانچہ جب تدمیر صلح کا جھنڈا لہراتا اسلامی کیمپ میں آیا تو مسلمانوں نے نرم شرطوں پر صلح کر لی۔ جب شہر میں داخل ہوئے اور حقیقت حال کھلی تو مسلمان کفے افسوس ملنے لگے، لیکن قول و قرار پر قائم رہنا ان کا ایمان تھا، لہٰذا شرط مصالحت کے مطابق یہ علاقہ تدمیر کے پاس رہنے دیا۔ اریولا کی فتح 4 رجب 94 ہجری بمطابق 6 اپریل 713 کو عمل میں آئی، جبکہ موسیٰ بن نصیر بھی اندلس میں داخل ہو چکے تھے۔ گات دارالحکومت تلیتلا یعنی ٹولیڈو بلندی پر واقع تھا، اس کے ارد گرد دریائے تاجا کا گھیرا تھا، اس کا دھارا تیزی سے ایک جھیل میں گرتا تھا جو ایک چٹان کھود کر بنائی گئی تھی۔ فصیل دریا کی طرف بہت اونچی تھی اور اس کے گرد خندق تھی۔ شمال کی طرف لوہے کے مضبوط کانٹے فصیل پر نصب تھے۔ کاؤنٹ جولین کے مشورے پر طارق بن زیاد خود فوج لے کر یہاں پہنچا، مگر شہر میں چند ہزار معمولی لوگوں اور غلاموں کے سوا کوئی نہ تھا۔ مسلمانوں کی آمد کا سن کر بیشتر لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر جلیکیا یا اشتوریاس کی طرف بھاگ نکلے تھے۔ پادریوں نے اپنے خزانے تہہ خانوں میں چھپا دیے تھے، جبکہ اس کو فاظم بیش قیمت اشیاء کے ساتھ روم کی جانب فرار ہو گیا تھا۔ یوں تلیتلا بلا مزاحمت مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ عیسائیوں کے ستائے ہوئے یہودی مسلمانوں سے مل کر تعاون کر رہے تھے۔ طارق نے تلیتلا کی متروکہ جائیدادوں کا مال و دولت قبضے میں لے لیا، مگر شہر میں رہنے والے عیسائیوں کے جان و مال سے کوئی تعرض نہ کیا اور انہیں مکمل مذہبی آزادی عطا کی۔ البتہ جو گرجے ویران ہو گئے تھے انہیں مساجد میں تبدیل کر لیا گیا۔ گرجوں میں بہت سے تاج ملے جو وزیگات بادشاہوں نے نظر کیے تھے۔ ان کا دستور تھا کہ تاج پوشی کے وقت 2 تاج بنواتے، ایک خود پہنتے، دوسرا نظر چڑھاتے تھے۔ اس پر ان کا نام، عمر، تاریخ تخت نشینی اور بعد میں تاریخ وفات لکھ دیتے تھے۔ ایسے ہی 100 شاہی تاج طارق کے ہاتھ لگے۔ طارق نے مسلمانوں کو تلیتلا میں آباد کیا، ان کے ساتھ یہودی حلیف بسائے گئے اور گات شہزادے اوپاس کو تلیتلا کا حاکم بنا دیا۔ مجاہدین اسلام جب مفرورین کے تعاقب میں نکلے تو پہاڑیوں میں چھپا عیسائیوں کا ایک گروہ ملا، انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے پاس ایک میز تھی جس کے متعلق مشہور تھا کہ یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی میز ہے، جو یروشلم کی لوٹ مار میں 70 عیسوی میں رومی جرنیل ٹائٹس کے ہاتھ لگی تھی۔ لیکن صحیح بات یہ تھی کہ وہ گات کاریگروں نے بنائی تھی۔ میز ساری سونے کی تھی اور اس کے چاروں حاشیوں میں نیلم، یاقوت اور زبرجد کی 4 تختیاں لگی ہوئی تھی۔ چاروں پائے زمرد کے تھے۔ اس کی قیمت کا اندازہ 5 لاکھ اشرفی تھا۔ طارق نے وہ میز خلیفہ کے خمس میں شامل کر دی۔ تلیتلا سے 55 میل آگے قلعہ النہر کے قریب ایک آبادی میں سب سے بیش قیمت خزانے ملے۔ ان میں وہ تاریخی مائدہ یعنی کھانے کی میز بھی تھی جسے یہود سیدنا سلیمان علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے۔ یہ بھی ٹھوس سونے کی تھی۔ اس کے 365 پائے جواہرات کے بنے ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے اس آبادی کا نام ہی مدینۃ المائدہ رکھ دیا۔ اس کے بعد طارق نے آگے بڑھ کر ایستورکا اور جلیکیا فتح کر لیے۔ یوں اندلس کی ایک شہزادی کہ جس کی عزت ایک عیسائی بادشاہ نے خراب کر دی تھی کا بدلہ لینے کے لیے آنے والے مجاہدین اسلام نے طارق بن زیاد کی قیادت میں پورے اسپین کو فتح کر کے اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ مسلمان کسی کی بیٹی خواہ وہ دشمن کی ہی ہو کہ عزت کی پامالی اور بے حرمتی کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ اس جرم کے مرتکب کو سخت سزا دیتے ہیں اور عورتوں کی عزتوں کو ہر حال میں محفوظ بناتے ہیں، خواہ وہ اسلام مخالف مذہب کی عورتیں ہی کیوں نہ ہوں۔ اندلس کی شہزادی اگرچہ وہ عیسائی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں نے اس کی عزت کی بربادی کا بدلہ خوب لیا ہے تو اس کا دل مسلمانوں اور اسلام کے احترام سے بھر گیا اور وہ بہت متاثر و خوش ہوئی اور اسلام جیسے حقوق کے محافظ دین کی عظمت کی معترف و قائل ہو گئی۔